दुकानदार को अगर करेंसी की जरूरत होगी तो वो मुझे आटा दे के करेंसी ले लेगा, और मुझे आटे की जरूरत होगी तो मैं करेंसी दे के आटा ले लूंगा। दोनों एक दूसरे से फायदा उठाते हैं, मामलात यही होते हैं। तो निकाह में भी ऐसा ही है। निकाह में मर्द निकाह करता है अपने फायदे के लिए, औरत निकाह करती है अपने फायदे के लिए। अब फायदे का जो मैयार है, फायदे का जो क्राइटेरिया है, वो हर एक का दूसरे से डिफरेंट है, अलग है। मिसाल के तौर पर एक बहुत गरीब लड़की है जिनके घर में, बेचारों के घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, रिहाइश की जगह नहीं है, उस गरीब लड़की के लिए कोई माजूर मर्द भी अगर उसको मिल जाए ना, जो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर ले, तो वो उसके लिए बेहतरीन रिश्ता होता है। पिछले साल मुझे याद है, हमारे कोई जानने वाले थे, उनका बेटा है माजूर। माजूर का मतलब थोड़ा सा डिसेबल है दिमागी तौर पर, और मालदार है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, एजुकेटेड फैमिली है, लेकिन एक बेटा उनका थोड़ा माजूर पैदा हो गया। अब वो बेटा जब बड़ा हुआ है तो उसमें डिजायर्स भरपूर तरीके से थी, मेंटली वो सही नहीं था। यानी अब जाहिर है, जब मेंटली सही ना होने का मतलब कोई मार धाड़ नहीं करता था, लेकिन जैसे होते हैं बच्चे डिसेबल होते हैं, तो दिमागी तौर पर इस तरह का लड़का है वो। अब जब वो बड़ा हुआ तो उनके माँ बाप को फिक्र हुई कि भाई ये क्योंकि डिजायर उसमें इतनी ज्यादा थी कि वो उसने कुछ गैर अखलाकी हरकतें करना शुरू कर दी, तो उसकी शादी कैसे करें। तो उन्होंने क्या किया कि जो घर में मासी थी, जो उसकी खिदमत के लिए ऑलरेडी रखी हुई थी, वो मासी बेचारी तलाक याफ्ता भी थी, इंतहाई गरीब भी थी। तो मुझसे उन्होंने मशवरा लिया। मैंने कहा कि भाई ये वो कहने लगे हम क्या करें, इसकी शादी तो कहीं भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि अब जाहिर है कोई भी रिश्ता नहीं देगा अपनी बेटी, कोई भी नहीं देगा हमारे मासूर बेटे को। तो कहने लगे हम चाहते हैं कि ये मासी ही से इसकी शादी कर। तो मासी से पूछा गया, उसने कहा सुभान अल्लाह, मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। वजह उसकी है कि भाई एक मालदार घराने की बहू बन जाएगी वो। तो वो जो बेचारी मासी घर में खिदमत करने वाली, ना सिर्फ ये कि इस रिश्ते पे खुश थी, बल्कि उसकी तो ऐसा लग रहा था जैसे लॉटरी निकल गई। उसको इससे कोई गरज नहीं है, माजूर है, कोई बात नहीं भाई, वो दिमागी तौर पर मैं आपकी बहू बन जाऊंगी और मेरा इस घर में हिस्सा हो जाएगा, और मेरी औलाद इतने बड़ी फैमिली की औलाद होगी। तो उनका निकाह हो गया, आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया, हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वजह क्या है, ये डिसेबल लड़का जो था, ये उन लोगों के लिए एबल नहीं था, यानी निकाह के एबल नहीं था, निकाह के काबिल नहीं था, कि जो नॉर्मल लड़कियां होती हैं कोई भी नहीं निकाह करेगा। लेकिन जो बहुत ही गरीब खानदान की कोई लड़की हो तो वो कहेगी कोई बात नहीं भाई, मुझे ठीक है, मैं इस शख्स की माजूरी बर्दाश्त कर रही हूं, लेकिन मुझे इसके बेनिफिट्स कितने मिल रहे हैं। तो अब हो सकता है हमारा कोई लिबरल और सेकुलर तबका इस पे आवाज उठाए, देखो एक लड़की की, एक जवान लड़की की शादी एक माजूर लड़के से कर दी, और ये मौलवी लोग कैसे कैसे मशवरे देते हैं। तो आप करा देते उसकी मासी की शादी किसी अच्छी जगह पे। तो उसने खुद ये फैसला किया, उसके वालिदैन भी राजी थे इस पे। इसी तरह बरक्स भी हो सकता है, लड़का बिल्कुल फिट हो, लड़की बहुत, यानी लड़की डिसेबल हो, लेकिन उस लड़की के अंदर कोई ऐसी क्वालिटी हो जिसकी वजह से लड़का उससे शादी कर ले। तो ये भी होता है, बाज़ दफा लड़की बहुत मालदार घराने की होती है, डिसेबल होती है, लड़का बहुत ही गरीब होता है, कर लेते हैं लड़की वाले शादी कि भाई हमारी बेटी माजूर है लेकिन हम आपको दामाद बना रहे हैं, तो आप ये कुर्बानी दे रहे हैं, तो इस कुर्बानी के बदले में हम फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करेंगे। तो निकाह का मामला ऐसा है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो माजूरों की शादी के भी फुकाहा ने अहकाम बयान किए, माजूर लड़कियां हैं या माजूर लड़के हैं, जो दिमागी तौर पर माजूर होते हैं, पागल होते हैं, उनके निकाह के भी अहकाम फुकाहा ने बयान किए सदियों पहले। उसकी वजह यही है कि ये जरूरत किसी भी दौर में पड़ सकती है, वरना होगा क्या कि जाहिर है जो आदमी जहनी तौर पर माजूर है लेकिन उसमें जिनसी ख्वाहिशात है, अगर आप उसकी ख्वाहिश की हलाल तस्कीन का इंतजाम नहीं करेंगे तो वो भी सोसाइटी के लिए बदनामी का जरिया बन सकता है, और मसाइल खड़े हो सकते हैं उससे के लिए सोसाइटी। तो अभी आपकी जो भी जिस बच्ची के बारे में आपने पूछा कि माजूर लड़की है, उसके निकाह का इंतजाम, अगर कोई रिश्ता आया हुआ है तो जाहिर है जिसने रिश्ता भेजा है उसने उसकी माजूरी सामने रख के भेजा है, तो कर देनी चाहिए। अगर शादी नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। वजह उसकी है कि इस माजूर बच्ची को बहरहाल औलाद चाहिए, कल बुढ़ापे में औलाद के अलावा कोई भी नहीं पाल सकता। तो क्योंकि सब चले जाएंगे, माँ बाप भी दुनिया से चले जाएंगे, इस बेचारी को रखेगा कौन। तो हम कोई अंग्रेज थोड़ी है कि ओल्ड हाउस में बूढ़ों को रखें, हम फैमिली में रखना शरीयत का हुक्म है, और फैमिली होनी चाहिए ताकि इस माजूर को वो पाल सके। जरबाब जरियाब साहब कराची से, लकी ड्रॉ या कुरानंदाजी में हिस्सा लेना कैसा है, हराम है नाजायज है। शमीम खान हैदराबाद से, एक बिल्डिंग में 10 घर हैं, एक घर वाले ने गैस प्रेशर लगवाया हुआ है, बाकी 9 घरों में इसकी वजह से गैस नहीं आती, इस एक घर वाले के लिए क्या हुक्म है। इस एक घर वाले को आप मना करें, गैर कानूनी काम है, आप हटा दें ये गैस, ये जो प्रेशर है, आपकी वजह से हम किसी घर में गैस नहीं आ रही।
اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر کمپلین کریں، گورنمنٹ کو بتائیں، پھر بھی گورنمنٹ نوٹس نہیں لیتی تو پھر سب لگوا لیں گیس پریشر، کیونکہ گورنمنٹ خود ہی لوگوں کو غیر قانونی کاموں پہ مجبور کر رہی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں یعنی گیس پریشر مشین لگانے کا اللیگل کام کا لوگوں کو مشورہ دے رہا ہوں، بھائی اللیگل کام کا میں مشورہ نہیں دے رہا، اللیگل کام جب ناجائز ہے، جب آپ کسی کا حق مار رہے ہو، دوسرا آپ کا حق مار رہا ہے اور گورنمنٹ اس پہ نوٹس بھی نہیں لے رہی ہے، تو بغیر گیس کے کیسے گزارا ہوگا؟ تو پھر سبھی لگوا لے۔ اس کی مثال ایسے جیسے پہلے زمانے میں پانی کی موٹریں اللیگل تھیں، گورنمنٹ جب ہمیں لائن کا پانی دیتی تھی، ہمیں یاد ہے بچپن میں تو ہمارے امام صاحب نے بھی تقریر کی مسجد میں کہ لوگ موٹریں لگا کے پانی کھینچ رہے ہیں، یہ ناجائز ہے، اللیگل کام ہے، گورنمنٹ آپ کو پانی دے رہی ہے، خود بخود آپ کے ٹینکوں میں پانی آئے گا۔ تو نہیں لگوایا، ہم لوگوں نے بھی نہیں لگوایا، ہوا یہ کہ سب دھڑا دھڑ لگا رہے تھے، گورنمنٹ کوئی نوٹس لے نہیں رہی ہے، بس قانون بنا کے چھوڑ دیتی ہے گورنمنٹ، کوئی نوٹس نہیں لے رہی گورنمنٹ، ان کو پکڑ نہیں رہی ہے۔ تو پھر کیا ہوا، جن گھروں میں موٹریں نہیں تھیں وہ ان میں صرف ہوا آ رہی تھی، وہ بیچارے پانی کے قطرے سے بھی گئے، تو پھر مجبوراً انہوں نے بھی موٹریں لگائی ہیں۔ تو یہاں موٹر لگانا اللیگل ہوگا، لیکن یہ کسی کا حق مارنے کے لیے نہیں، بلکہ جو آپ کا جائز حق بنتا ہے وہ حق وصول کرنے کے لیے، تاکہ آپ پہ ظلم نہ ہو۔ تو کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کو بناتی ہے مگر پھر اس لوگوں کو بے لگام چھوڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ پھر اللیگل کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ اگر ایک آدھ شخص نے یہ گیس کا پریشر پمپ لگایا ہوا ہے تو اس شخص کو منع بھی کریں، اس کے خلاف کمپلین بھی کریں تاکہ لوگوں کے گھروں میں گیس آئے۔ لیکن اگر وہ گورنمنٹ ایکشن نہیں لیتی ہے، حکومتی ادارے ایکشن نہیں لیتے، تو پھر آپ بھی لگا لیں پمپ تاکہ آپ کے گھر میں گیس آئے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ پچھلے سال کشتی میں گیا تھا، کشتی والے کے میرے اوپر 200 روپے ہیں، لیکن اب کشتی والے کا ملنا ممکن نہیں، میں اس کو کیسے ڈھونڈوں اور اس کا حق کیسے ادا کروں؟ حتی الامکان تلاش کریں، جب بالکل نا امید ہو جائیں تو پھر 200 روپے صدقہ کر دیں اس کی۔ عبدالسمیع خان کہتے ہیں لاہور سے، والدین اور رشتہ دار سادگی سے اور ان کی اجازت کے بغیر شادی کرنے کی وجہ سے ناراض ہیں، یعنی آپ نے سادگی سے شادی کی اور ان کی اجازت کے بغیر شادی کی، اس لیے ناراض ہیں۔ تو اب ولیمہ کیسے کروں، کیونکہ وہ ولیمے میں شریک نہیں ہوں گے؟ ماں باپ کے پاؤں پکڑ لیں، جا کے منا لیں کسی طریقے سے، ماں باپ کا رشتہ تو ایسا ہے بھائی، بس منائیں انہیں، تو نہ کریں ولیمہ، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ ہے کہ ماں باپ ہی نہیں آئیں گے تو پھر ولیمہ کیا ہوگا، وہ تو سنت ہے، لیکن ماں باپ کو راضی رکھنا زیادہ بڑا فرض ہے۔ منانے میں لگ جائیں والدین کو، میں یہی کہہ سکتا ہوں، اور ان کے والدین کو بھی چاہیے چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ، بیچارے کو سادگی سے کر لی تو کیا ہو گیا، اب شادی کی ہے نا، اور وہ کوئی ناجائز تو نہیں کیا اس نے، ہو گئی اللہ۔ احمد صاحب انگلینڈ سے، میں ایک ایجنسی میں جاب کرتا ہوں، یہ ایجنسی لوگوں میں ٹرین کرتی ہے اور پھر اپنے کلائنٹس کے ساتھ آئی ٹی آگے عبارت ہی ٹھیک نہیں ہے، ان کو جاب لے کر دیتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، یہ ہمارے کمپوزر نے غلطی کی ہے لکھنے میں، آئی ٹی میں ٹرین کر کے پھر ان کو جاب لے کر دیتی ہے، لیکن کلائنٹ کے ساتھ جاب کے دوران تنخواہ ایجنسی ہی دیتی ہے کیونکہ ان کا یہ کانٹریکٹ ہے۔ اب اس ایجنسی کے کلائنٹس میں بینک، ہاسپٹل اور انشورنس کمپنیاں بھی آتی ہیں۔ یہ ایجنسی کی مرضی ہے کہ وہ لوگوں کو کس کلائنٹ کے ساتھ جاب لے کر دیں۔ مجھے وہ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے لیے بینک کے ساتھ بھیج رہے ہیں۔ اس جاب میں بینک کا سافٹ ویئر ٹیسٹ کرنا ہوگا، اس میں سود کی کیلکولیشن کی ٹیسٹنگ بھی آ سکتی ہے۔ کیا اس صورت میں بینک کے ساتھ کام کرنا حلال ہوگا اگر تنخواہ ایجنسی دے؟ اور اگر یہ حرام ہے تو کیا میں سود والے حصے کے علاوہ ٹیسٹنگ یا ڈیولپمنٹ کروں تو جائز ہوگا؟ میرے پاس چوائس نہیں ہے، ایجنسی کہاں بھیجے گی یہ ان کی مرضی ہے۔ سود کی کیلکولیشن تو جائز نہیں ہے آپ کے لیے، تو اس لیے آپ حتی الامکان بینک جانے سے بچیں۔ باقی یہ کہ فی الحال اتنا تو لازمی کریں کہ جو آپ کو جو ارننگ ہو رہی ہے، یعنی اس میں ایک اندازے سے جو رقم بینک کی کیلکولیشن یا سود کی کیلکولیشن کی وجہ سے آپ کو ملی ہے، یعنی آپ کو اندازہ لگا لیں کہ اتنا ٹائم میرا اس کام میں، ناجائز کام میں صرف ہوا ہے، تو کم از کم فی الحال اتنا ضرور کر لیں کہ اس رقم کو صدقہ کر دیں۔ باقی آپ حتی الامکان بچیں اس سے، یہ جائز نہیں ہے۔ محمد سلیم اورنگی ٹاؤن سے، مفتی صاحب میں ٹیلر ہوں، اگر کوئی شخص سوٹ سینے کے لیے لاتا ہے اور پھر 10 مہینے یا 1 سال گزر جاتا ہے اور وہ شخص سوٹ اٹھانے کے لیے نہیں آئے، تو پھر میں وہ سوٹ کسی دوسرے گاہک کو بیچ سکتا ہوں کیونکہ اس میں میرے سلامی کے پیسے ہیں،
سلامی کے پیسے نہیں، سلائی کے پیسے، تو آپ کے سلائی کے پیسے ہیں اس میں، آپ اپنے سلائی کے پیسے بیچ کے نکال سکتے ہیں، باقی جو اضافی رقم ہو وہ صدقہ کر دیں۔ محمد خان کہتے ہیں قادیانی کے کنویں سے پانی پینا جائز ہے یا نہیں؟ پانی تو اللہ نے زمین میں چھوڑا ہوا ہے، کنواں کوئی بھی کھودے پی سکتے ہیں پانی آپ۔ قادیانی کا کنواں پہلی دفعہ سنا میں نے یہ لفظ، یہ قادیانی شاید اس کے گھر کے کنویں کی بات کر رہے ہیں، تو جائیں نہیں قادیانیوں کے گھروں میں، ان سے کیوں میل جول رکھنے۔ باقی کسی بہت مجبوری میں جانا پڑ گیا تو پانی تو ایسی چیز ہے کہیں بھی پیا جا سکتا ہے۔ عمار احمد صاحب کہتے ہیں عمار احمد سوئٹزرلینڈ سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں ایسی جگہ نماز ادا کروں جہاں ارد گرد بند شراب کی بوتلیں موجود ہوں، لیکن جس جگہ میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ جگہ صاف ہو، تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ جی، اگر وہ جگہ پاک ہے تو نماز ہو جائے گی۔ احسان اکولا انڈیا سے، ایک خاتون کی ملکیت میں 13.5 گرام سونا ہے اور 17 تولہ چاندی ہے، دونوں کو ملا کر کتنی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی؟ 13.5 گرام سونا کی ویلیو لگائیں اور 17 تولے چاندی کی ویلیو لگائیں، مارکیٹ ویلیو، دونوں ویلیو کو جمع کریں اور اس کا 2.5% دے دیں۔ تو مثال کے طور پر 13.5 گرام سونے کی فار ایگزامپل 1.5 لاکھ روپے قیمت بن رہی ہے، 2 لاکھ بن رہی ہے، قیمت معلوم نہیں ہے، اور چاندی کی قیمت بن رہی ہے آپ کے پاس ہے فار ایگزامپل 1 لاکھ بن رہی ہے، تو 2 اور 3 لاکھ ہو گئے، 3 لاکھ کو 40 سے ڈیوائڈ کر دیں، جو جواب آئے وہ ہے آپ کی زکوٰۃ۔ میں اپنے خاندان کے ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے گھر والے اس لیے نہیں کرا رہے کہ اس کا دادا اچھا آدمی نہیں تھا۔ لڑکے سے گھر والوں کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ میری شادی کسی اور لڑکے سے کرا رہے ہیں، تو میں اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہوں یا ولی کی اجازت ضرور؟ اس کا دادا اچھا آدمی نہیں تھا، تو آپ کے خاندان کے جتنے آدم علیہ السلام تک دادے گزرے وہ سارے اچھے لوگ تھے، آپ کیا شیورٹی ہے اس کی؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے جس بیس پہ انکار کر رہے ہیں آپ کے گھر والے۔ بہرحال میں آپ کو اپنے والدین کی مرضی کے بغیر شادی کی ترغیب تو نہیں دوں گا، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ باقی جائز ناجائز کی بات تو ایک الگ ہے کہ لڑکا اگر ہم پلہ ہے، جوڑ کا ہے، تو لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لیکن مشورہ نہیں دیا جاتا اس کا۔ البتہ میں آپ کے والدین کو کہتا ہوں کہ وہ ناجائز کر رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو ماں باپ پر لازم ہے کہ وہی نکاح کریں جہاں لڑکی چاہتی ہے۔ لڑکے میں کوئی خرابی ہو تو بتائیں، لڑکے کا دادا ٹھیک نہیں تھا یہ کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے۔ میرے اپنے شوہر سے بہترین تعلقات ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے 2 دفعہ خواب میں دیکھا ہے کہ میرے کسی نامحرم سے ناجائز تعلقات ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں بہت ڈرتی ہوں، اس خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے، خوابوں میں کچھ بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے خوابوں میں، تو اس لیے ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ خواب میں اگر کوئی زنا بھی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برا آدمی، تو اگنور کریں خواب کو، آپ کے اپنے شوہر سے اچھے تعلقات ہیں، بس اس پہ خوش رہیں۔ جاگتی حالات کو فوکس کیا کریں، جاگتے میں کیا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر خواب میں شوہر سے تعلقات قائم ہوں اور جاگتی حالات میں شوہر کے دوستوں سے ہو تو یہ حرام ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا۔ تو جاگتی حالت میں جب شوہر سے تعلقات ہیں، خواب میں جس سے بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹینشن نہ لیں۔ وقاص صاحب کراچی سے، میرے تایا کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اسی وجہ سے تو انتقال ہوا ہے بھائی، تو اب ان کی وراثت کا کیا حکم ہے؟ ان کی 2 جائیدادیں ہیں، ایک میں 3 بھائی رہتے ہیں اور ایک بالکل خالی ہے، کیا دونوں جائیدادیں بیچنی پڑیں گی؟ تایا کا انتقال ہوا ہے تو ان کی اگر اولاد نہیں ہے تو شادی نہیں کی تھی انہوں نے، تو تایا کے والد، والدہ اور بھائی بہنیں، ان کو وراثت ملے گی۔ اب اس میں کوئی رہتا ہو یا نہیں رہتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وراثت کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا بہرحال۔ تو وارثوں کی تفصیل لکھ کے بھیجیں گے تو میں بتا سکتا ہوں کیسے ہوگی۔ محمد سعد صاحب کہتے ہیں کیا پاکستان آرمی، ایئر فورس یا نیوی میں جانا جائز ہے؟ اور سلیکشن کے لیے مختلف شرائط مثلاً ڈریسنگ، انگریزی جملے یا کہانی لکھنا، ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ پاکستان آرمی ہو، ایئر فورس ہے یا نیوی ہو، جانا جائز نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے، کیونکہ اپنے ملک کا دفاع کرنا فرض کفایہ ہے اور یہ بہت بڑی سعادت ہے اگر آپ ملک کی خدمت کے لیے جاتے ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، ہاں ٹھیک ہے اسلام نافذ نہیں ہے، بہت سارے قوانین غیر شرعی ہیں، تو اس کی مثال ایسے جیسے ایک شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو جاتا ہے لیکن پریکٹیکلی وہ اسلام والے کام نہیں کر رہا ہوتا۔ جب اسلام والے کام نہیں کر رہا ہوتا تو ہم یہ نہیں کہتے اسلام سے ہی خارج ہے، بلکہ کہتے ہیں گناہگار مسلمان ہے، نام کا مسلمان ہے، یعنی کلمہ پڑھ لیا ہے، اقرار کر لیا کہ میں مسلم ہوں، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہے اس کا۔ تو جیسے گناہگار مسلمان اور کافر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، تو ایسے ہی پاکستان کا آئین میں یہی بات ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا۔ یہ شک پاکستان کو ایک اسلامی کنٹری بناتی ہے، البتہ بہت سارے قوانین غیر شرعی ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گناہگار کنٹری ہے، یعنی حکومت گناہگار ہے جو اسلام کو نافذ نہیں کر رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر مسلم اسٹیٹ بن گئی ہے اس سے۔ تو اس لیے ایک اسلامی کنٹری کی فوج میں جانا
اور اہم ترین بات یہ کہ مسلمانوں کا ملک تو بہرحال ہے ہی نا، تو مسلمانوں کا ملک تو ہے، اگر یہ ملک کمزور ہو گیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اور اس ملک کی وجہ سے بہت سارے مسلم کنٹریز محفوظ بھی ہیں۔ تو اس لیے فوج میں جانا، چاہے ایئر فورس ہو، چاہے آرمی ہو، چاہے نیوی ہو، اس میں جانا جہاد کی نیت سے بہت ثواب کا کام ہے، تو اسی نیت سے جانا چاہیے، کوئی اور نیت نہیں کرنی چاہیے۔ شیراز بلوچ گڈانی بلوچستان سے کہتے ہیں میں نے تقریباً 1 سے 2 سال پہلے اسلام قبول کیا ماشاءاللہ، چونکہ میں نیا مسلمان ہوں اس لیے مجھے نماز اور بنیادی اسلامی احکامات کا مکمل علم نہیں ہے، براہ کرم آپ مجھ پر مہربانی فرما کر کوئی آسان اردو کتاب یا حدیث کی ایسی کتاب بتا دیں جسے پڑھ کر میں دین اسلام کی بنیادی باتیں سیکھ سکوں۔ دیکھیں مسائل کے لیے تو آپ ایک کتاب ہے، اگر اردو پڑھنا آپ جانتے ہیں، تسہیل بہشتی زیور ایک کتاب ہے جس کو آسان کر کے جامعۃ الرشید نے چھاپا ہے، تسہیل بہشتی زیور کے نام سے۔ اس میں آپ کو نماز روزے کے سارے مسائل، یہ وہی مسائل ہیں جو قرآن و سنت ہی سے فقہا نے نکالے ہیں، تو آپ کو وہ سارے مسائل اس میں مل جائیں گے۔ اور باقی حدیث کی کتاب جو ہے ریاض الصالحین آپ اپنے مطالعے میں رکھیں، اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے، وہ آپ کو اس سے بہت ساری چیزوں میں کافی گائیڈنس ملے گی، کافی ہدایات ملیں گی، موٹیویشن ملے گی، بہترین کتاب ہے پڑھنے کی۔ محمد عثمان یونس چنیوٹ سے میرا سوال یہ ہے کہ میں اگر کسی کو 5 لاکھ تک کی رقم دوں اور جس کو دے رہا ہوں وہ میرے ساتھ ایک سال کے وقت پر طے کر لے کہ میں تمہیں 1 سال کے بعد اپنی خوشی سے 5 کے ساتھ 50,000 دے دوں گا، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اگر نہیں تو پھر کوئی ایسی صورت بتائیں کہ میں دی ہوئی رقم کا جائز منافع لے سکوں۔ جو صورت آپ نے بتائی ہے وہ تو ناجائز ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اپنی خوشی سے تمہیں دوں گا اور معاہدہ کر رہا ہے، تو پھر خوشی کہاں رہ گئی؟ تو معاہدے میں تو انسان پابند ہوتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ آپ جائز منافع کیسے کمائیں؟ 5 لاکھ کی کوئی چیز خریدیں اور اس شخص کو قسطوں پہ مہنگی کر کے بیچ دیں۔ 5 لاکھ کی چیز خرید کے اپنے قبضے میں لیں یا اپنے کسی نمائندے کے قبضے میں لیں، اور پھر اس کو 5,50,000 میں آپ بیچ دیں، تو 1 سال کے بعد آپ کو 50,000 کا پروفٹ آ جائے گا۔ تو اب کوئی ایسی چیز خرید لیں، گولڈ نہ ہو، کیونکہ گولڈ میں اس طرح یہ ہیلا جائز نہیں ہے، وہ سود کا ایک ہیلا بن جائے گا۔ سونا اور چاندی نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جو استعمال کے قابل ہو لیکن کیش بک جاتی ہو، سریا جیسے آپ نے خرید کے دے دیا اس کو، وہ فوراً مارکیٹ میں بیچ دے، یا کوئی لوہا خرید کے، کوئی بھی ایسی چیز خرید کے آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، لیکن پہلے اپنے قبضے میں لیں گے پھر اس کو بیچیں گے۔ محمد عمر بھٹی لاہور سے مسجد میں کچھ حضرات کرسی پر بیٹھ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، ان میں سے اکثر حضرات پہلی رکعت میں قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز شروع کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پیچھے کرسی پڑی ہوتی ہے اس وجہ سے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو باقی صف کے مقابلے میں آگے کی طرف ہو جاتے ہیں، بعد میں جب وہ رکوع اور سجدے کے بعد بیٹھ کر نماز مکمل کرتے ہیں تو اس وقت ان کا بیٹھنا صف کے برابر ہو جاتا ہے، لیکن قیام کی حالت میں کرسی کی وجہ سے ان کا کھڑا ہونا صف سے آگے ہو جاتا ہے۔ کیا اس طرح صف سے آگے کھڑے ہونا درست ہے؟ کیا نماز ہو جاتی ہے؟ کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں، اگر گھٹنے فولڈ کرنا مشکل ہو تو پاؤں قبلے کی طرف کر لیں، پاؤں پھیلا دیں۔ کرسی پر شدید مجبوری میں بیٹھا جائے، آج کل کرسیوں پہ بیٹھنے کا مسجدوں میں رواج چل پڑا ہے اور چرچ سے نا مشابہت ہوتی جا رہی ہے، چرچ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ڈیسک پہ لوگ کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو بہت سارے فسادات ہیں اس میں۔ صف ٹیڑھی ہوتی ہے، ایک فساد یہ بھی ہے جو آپ نے بتایا کہ بندہ آگے کھڑا ہوتا ہے اور صف پیچھے بنی ہوئی ہوتی ہے، صفوں کو سیدھا کرنے کا کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو اس لیے حتی الامکان کرسی پر بیٹھنے سے ایوائڈ کریں، اجتناب کریں، نماز میں زمین پہ بیٹھیں، اور مجبوری ہو تو پھر کرسیاں سائڈ پہ لگائی جائیں، بیچ میں نہ ہو، تاکہ بیچ کی صفیں تو کم از کم خراب نہ ہو۔ باقی نماز ہو جائے گی، جیسے آپ نے بتایا کہ آگے کو کھڑے ہوتے ہیں، مجبوری ہے، اگر کوئی مجبور ہے تو ٹھیک ہے، مجبوری میں کے احکام الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ کام کرنا نہیں چاہیے بلا مجبوری۔ سمیر احمد کراچی سے، لا علمی کی وجہ سے نماز میں سورہ فاتحہ الرحمن کو الرحمن پڑھ رہا ہوں، کیونکہ امام کے پیچھے بھی نماز پڑھو تو وہ بھی ایسے ہی آواز نکالتے تھے، تو جتنی بھی نمازیں پڑھی وہ ہوئی یا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ سمیر احمد صاحب، آپ کو چاہیے کہ قرآن سیکھیں، آپ بہرحال جو ہو چکا اس پہ توبہ استغفار کریں، آئندہ بس تجوید کی وہ درست کر لیں آپ، اور توبہ استغفار کے بعد آئندہ کے لیے الرحمن کو الرحمن پڑھا کریں، رحمان خواہ نہیں ہے۔ اچھا جی، سمن صادق عباس سے، مفتی صاحب مینسز کی آخری حد اگر 10 دن تک ہے تو کیا ہم غسل 10 دن کی عصر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں؟
کیا مطلب عصر کی نماز کے بعد؟ 10 دن حیض کی زیادہ تر مدت ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 10 دن تک ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 10 دن تک غسل کو مؤخر کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اگر مینسز آئے چلے جا رہے ہیں، رک نہیں رہے، 10 دن کے بعد بھی کنٹینیو ہے، تو 10 دن جب پورے 10 دن ہوں گے تو وہ مینسز کے ہوں گے، اس سے زیادہ 1 سیکنڈ بھی جو اوپر ہوگا وہ استحاضہ کا ہوگا۔ تو باقی غسل کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا کہ 10 دن جو ہے نا وہ کہ بھی مینسز کے ہوتے ہیں تو بھائی نہیں ہوتے، 3 دن بھی ہوتے ہیں، 4 دن بھی ہوتے ہیں، 5 دن بھی ہوتے ہیں۔ جب خون آنا بند ہوگا آپ کو اس وقت غسل کرنا پڑے گا نماز کے لیے، اور اگر 10 دن میں آ کے بند ہوا ہے تو پھر 10 دن میں عورت پاک ہو جاتی ہے۔ عتیق احمد بھارت سے، میں نے بد نگاہی اور بد نظری سے سچی توبہ کر لی ہے، اس پر دنیا اور آخرت میں مجھے کیا اجر ملے گا؟ اور پہلے جو بد نظری ہو چکی ہے اس کے خیالات نماز کے دوران آ جاتے ہیں تو ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے جو بد نظری ہو گئی اس کے خیالات آ رہے ہیں تو وہ معاف ہے، بس اس کو بھول جائیں آپ، جو خود بخود آ رہے ہیں اللہ اس سے مواخذہ نہیں کرتا، لیکن آپ نے جو بد نظری سے توبہ کی ہے یہ بہت بڑا جہاد ہے اس زمانے میں، اور اللہ آپ کی آنکھوں کو قیامت کے دن ٹھنڈک دے گا، کیونکہ آپ نے دنیا میں حرام لذتوں سے اپنی آنکھوں کو بچایا ہے، تو اللہ انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کو اپنا دیدار بھی کرائے گا، اور اس کا بہترین متبادل اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ آج کل نوجوانوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے، اور یہ بہت مشکل ہے کہ لوگ چھوڑ دیں اس کو، جو ایک دفعہ اس کی لت پڑ جائے۔ بڑی ہمت کی ہے آپ نے، اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے، اور جو قربانی انسان اللہ کے لیے دیتا ہے نا، اللہ اسی جنس کی نعمت اس کو عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی جنس کی نعمت اس کو عطا کرتا ہے۔ جو دولت قربان کرتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ اس کو دولت عطا کر دیتا ہے، جو عزت قربان کرتا ہے اللہ کے لیے اللہ اس کو اور عزت دے دیتا ہے۔ اسی طرح جس نے اپنی آنکھوں کی لذت کو اللہ کے لیے قربان کیا تو اللہ اس کو آنکھوں کی لذت ہی عطا فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد عاصم مانسہرہ سے، کیا نماز کی ہر رکعت کے ہر سجدے میں تسبیحات کی تعداد بدلی جا سکتی ہے؟ مثلا ایک سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی، دوسرے میں 5 مرتبہ اور اگلے سجدے میں کوئی اور تعداد، اور اگر ہم سجدوں میں تسبیح کی مقدار بڑھانا چاہیں مثلا 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اس صورت میں یہ یاد رکھنا کہ تعداد طاق ہے یا جفت، بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے اور گنتی بھی بھول جاتے ہیں، تو کیا سجدے میں تسبیح کا طاق تعداد میں پڑھنا لازم ہے یا نہیں؟ لازم نہیں ہے، بہتر ہے، لیکن اگر یاد رکھنا مشکل ہو تو پڑھتے چلے جائیں بس۔ یہ بھی جائز ہے کہ سجدے میں آپ ایک سجدے میں کم تسبیحات پڑھ لیں، دوسرے میں زیادہ پڑھ لیں، یا پہلے میں زیادہ پڑھ لیں دوسرے میں کم پڑھ لیں، لیکن یہ جب ہے جب اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، جب آپ امام ہیں تو پھر پراپر وے میں آپ کو نماز پڑھانی چاہیے، 3 یا 5 دفعہ بس تسبیحات پڑھیں، کیونکہ امام کو حکم ہے مقتدیوں کی رعایت کا۔ جب آپ اخبل طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر جتنی چاہے تسبیحات پڑھیں، اور زیادہ تسبیحات پڑھنے میں گننا اگر مشکل ہو رہا ہے تو زیادہ پڑھ لیں بغیر گنے۔ حسن صلاح الدین راول پنڈی سے، اگر کسی بندے کا ایک حصہ ایک گھر میں 14% ہو لیکن وہ قابض 3/4 حصے پر بہت عرصے سے ہو، یعنی حصہ اس کا بنتا ہے 14% حصہ بنتا ہے لیکن وہ 3/4 پہ قابض ہے، لا حول ولا قوة، تو کیا اس سے گھر کے دوسرے مالکان اس دورانیے کے کرائے وصول کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ گھر میں چونکہ یہ خود شریک ہے تو یہ غصب تو کہلائے گا، لیکن اس سے کرایہ نہیں وصول کر سکتے۔ ہاں، آئندہ کے لیے ایگریمنٹ کر لیں پھر کرایہ لے سکتے ہیں، کرایہ تو ایک ایگریمنٹ ہے نا، اجارہ، تو اس سے یہ معاہدہ کر لیں کہ بھئی آپ نے چونکہ آپ کا صرف 14% حصہ بنتا ہے، آپ جو اضافے میں رہ رہے ہیں تو اب ہم آپ سے اس اضافے کا کرایہ لیں گے، ادروائز آپ یہاں سے پتلی گلی سے، تو پھر اس کے بعد اس پر واجب ہو جائے گا کہ وہ کرایہ دے، اور نہیں دیتا تو گناہگار ہوگا اور آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ اچھا جی، اپنے دماغ کو فحش خیالات اور اپنے آپ کو ماسٹربیشن سے کیسے دور کریں؟ فحش خیالات سے اپنے آپ کو بچانے کے 2 طریقے ہیں، دونوں کو اختیار کریں۔ نمبر 1، جلد سے جلد نکاح کریں۔ انسان میں جب خواہش ہوتی ہے اور حلال تسکین نہ ہو تو گندگیوں کی طرف جاتا ہے۔ جب آپ کو بھوک لگ رہی ہو اور روٹی نہ ملے تو چوری کرے گا، ظاہر ہے انسان، پھر تو یہ برائی کی طرف آپ جائیں گے، تو جلد سے جلد نکاح کریں۔ دوسری بات یہ کہ اپنے، اور جب تک نکاح نہیں ہوتا یا نکاح ہونے کے بعد بھی فحش خیالات سے جان نہیں چھوٹ رہی ہے تو پھر میں تو یہی کہتا ہوں، بلکہ شریعت کہتی ہے ایک اور شادی کریں، لیکن وہ اگر مشکل لگ رہی ہے، نہیں ہو پا رہی ہے، بعض دفعہ تو زیادہ شادیوں کے بعد بھی لوگوں کا ٹھڑک ہے وہ پوری نہیں ہوتی، تو سزا متعین کرے، اپنے لیے سزا متعین کرے کہ اگر مجھ سے یہ کام ہوا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، قسم نہ اٹھائیں، منت نہ مانیں، بس ویسے ہی دل میں مضبوط ارادہ کریں، یا روزے رکھوں گا، تو کوئی نہ کوئی سزا اپنے آپ کو دیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں، جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ جیسی برائیوں کے عادی ہو جاتے ہیں نا،
اگر وہ فزیکل ایکٹیویٹی بڑھا دیں تو ان سے یہ برائی چھوٹ جاتی ہے، چھوٹے نہ بھی تو کم تو ہو ہی جاتی ہے، اور پھر جب کم ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ چھوٹ جاتی ہے۔ تو فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہے؟ جم جائیں، جاگنگ کریں، اپنے آپ کو تھکائیں۔ جب انسان اپنے آپ کو مفید کاموں میں لگاتا ہے تو بری چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ تو فزیکل ایکٹیویٹی بڑھائیں آپ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ رات کو سونے کا ٹائم ایسا ہو کہ بستر پہ لیٹتے ہی سو جائیں آپ۔ تو اکثر نوجوانوں کے جب ہسٹری سامنے آتی ہے تو جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اس وقت ان میں یہ خواہش کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ پھر الٹے سیدھے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تو موبائل سے سونے سے 1-2 گھنٹہ پہلے نا موبائل لاکر میں ڈال دیں، اور الارم والی کوئی گھڑی خریدیں، موبائل پہ الارم لگا کے نہ سوئیں، کیونکہ موبائل پھر ساتھ رکھنا پڑے گا آپ کو۔ سونے سے 1-2 گھنٹہ پہلے آپ نے موبائل کو بند کر دیا، لاکر میں ڈال دیا کہ اب یہ صبح ہی نکلے گا، ابھی نہیں آئے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ کوئی کتاب اچھی مفید، کوئی تاریخی کتاب، کوئی دینی کتاب، یا کوئی بھی مفید کتاب، وہ مطالعہ کرتے کرتے آپ سو جائیں، کیونکہ لیٹیں گے دماغ چلنا شروع ہوگا، تو وہ مطالعہ کرتے کرتے آپ سو جائیں گے۔ تو اس سے دیکھیں یہ شروع میں کمی ہوتی ہے، اس میں پھر چھوٹتا ہے آہستہ آہستہ۔ گناہ جو ہے ایک دم سے، بعض گناہ بہت جو اولو العزم ہوتے ہیں وہ تو ایک دم سے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو زیادہ مضبوط پختہ ارادوں کے نہیں ہوتے وہ پھر ایک دم سے ان سے نہیں چھوٹتی ہے برائی، پہلے کم ہوتی ہے، تو کم بھی ہو جائے تو یہ بھی ایک طرح سے فتح ہے، انشاءاللہ پھر یہ برائی چھوٹ جائے گی۔ تو سونے سے پہلے خاص طور پر اہتمام کریں، کوئی مفید کتاب سامنے رکھیں، وہ پڑھتے پڑھتے سو جایا کریں، اور اپنے آپ کو بزی رکھیں۔ انسان خالی دماغ نہیں رہتا، اگر اس دماغ میں مفید چیزیں آئیں گی، اپنے آپ کو بزی رکھیں گے تو فالتو چیزوں سے خود بخود جان چھوٹے گی۔ آپ فائزہ صاحبہ کینیڈا سے، اگر کسی عورت کو 3 ہفتوں سے بلیڈنگ ہو رہی ہو اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ مہینہ یا 2 مہینے تک بھی چل سکتی ہے، تو وہ نماز کیسے پڑھے گی؟ دیکھیں اگر 10 دن سے زیادہ عورت کو بلیڈنگ ہو گئی ہے تو وہ دیکھے گی لاسٹ یعنی پچھلے مہینے میں بلیڈنگ کتنے دن پہلے رکی تھی، یعنی 10 دن سے کم، آخری وہ مہینہ جس میں 10 دن سے کم میں بلیڈنگ رک گئی تھی وہ دن نوٹ کر لیں مثال کے طور پر، یعنی اور مہینے سے مراد ہوتی ہے اسلامی مہینے، تو وہ دیکھ لے کہ پچھلے مہینے میں، یعنی یہ تو اب شروع ہوئی ہے نا، ہمیشہ سے تو ایسا نہیں ہو رہا، تو لاسٹ ٹائم کون سا ایسا، یعنی لاسٹ ٹائم کون سا ایسا مہینہ تھا جس میں 10 دن سے پہلے بلیڈنگ رک گئی تھی، تو وہ دن نوٹ کر لے بس۔ وہ جیسے 9 دن میں رک گئی تھی تو اس کا مطلب 9 دن اس کے اب حیض کے ہوں گے، اور 9 سے اوپر جتنے بھی دن پورا مہینہ چلیں گے وہ سارے کے سارے دن اس کے استحاضہ کے کہلائیں گے، جس میں وہ پاک کہلائے گی، اور اس میں شوہر سے ریلیشن یا نماز روزہ وہ سب چیزیں اس کو پڑھنی پڑیں گی۔ تو یہ جو اگر لاسٹ وہ مہینہ جس میں 10 دن سے پہلے بلیڈنگ رک گئی تھی وہ 6 دن میں رک گئی تھی، تو پھر ہر مہینے 6 دن حیض کے کہلائیں گے، اور اس سے اضافی جتنی بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ سارے کے سارے استحاضہ کے کہلائیں گے۔ اس لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، ایک بہشتی زیور ایک کتاب ہے، وہ اپنے گھر میں رکھیں، جامع الرشید نے آسان کر کے چھاپا ہے، تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، وہ اپنے گھر میں مطالعہ کریں اس کا، اس میں حیض و نفاس کے مسائل بہت آسان کر کے لکھے ہوئے ہیں، وہ اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت مدد ملی۔ ابراہیم صاحب لاہور سے، میں اپنے کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے فی میل انفلوئنسر کو استعمال کر سکتا ہوں اگر ان کا چہرہ نہ آئے، صرف ہاتھ اور آواز آئے تو؟ دیکھیں پروموٹ کرنے کے لیے تو کسی بھی انسان کو آپ رکھ سکتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور خاص طور پہ آپ نے پردے کا بھی اہتمام کر لیا ہے، جائز ہے، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ عورت کو دیکھ کے لوگ ذرا متاثر ہوتے ہیں، لوگ اکثر دکانوں میں فرنٹ پہ خواتین کو، لڑکیوں کو، جوان لڑکیوں کو اس لیے بٹھاتے ہیں کہ داڑھی مونچھوں والوں کو دیکھ کے آئیں گے، نہیں اس کو دیکھ کے آ جائیں گے، اس نیت سے اگر آپ بٹھا رہے ہیں یہ تو ناجائز ہے۔ باقی یہ کہ جو آپ کی یہ نیت نہیں ہے تو کسی کو بھی بٹھا سکتے ہیں آپ۔ ہاں عورت کو ہم بہرحال یہی مشورہ دیتے ہیں کہ عورت کے لیے گھر کی 4 دیواری ہی سب سے بہتر ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کے لیے پیدا کیا ہے، گھر داری کے لیے پیدا کیا ہے، اولاد جنے بھی، ان کو پالے بھی، ان کی تربیت بھی کرے اور گھر سنبھالے۔ غیر مسلموں نے یہ سارا فطری نظام کو تباہ و برباد کر دیا، تو اس لیے عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ گھر میں رہے، کمانا اس کے شوہر کی اور اس کے گھر کے مردوں کی ذمہ داری ہے، عورت کھانے کے لیے، کمانے کے لیے نہیں۔ یہ آج کل بڑے ڈرامے چلا دیے کہ بھی عورت بھی آزاد ہے کمانے میں، بھائی کمانا ذمہ داری ہے، تو عورت کو اسلام ذمہ داری سے آزاد کر رہا ہے، آپ ذمہ داریاں ڈال رہے ہو اس کے اوپر، تو اس لیے اسلام اس کو پروموٹ نہیں کرتا کہ خواتین کمانے میں آئیں، اور پھر گھروں کے نظام خراب ہوگا اس سے، اور عورت کے لیے بھی تباہی بربادی ہے اس میں، جو آپ دیکھ لیں باہر ملکوں میں جو حشر نشر ہوا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جائز ہے، لیکن شریعت میں اس کو بہرحال پروموٹ نہیں کیا گیا ہے۔ جائز اس لیے کہ اب آپ
کوئی ضرورت بھی ہو سکتی ہے کسی خاتون کو، مجبوری بھی ہو سکتی ہے، تو اور آپ پردے کے ساتھ بھی انتظام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن حوصلہ افزائی اسی کی ہے کہ مردوں کو روزگار دیں. مرد بے روزگار بیچارے گھوم رہے ہیں، ان کو روزگار نہیں مل رہے، اور دھڑا دھڑ مردوں کی جگہوں پہ جہاں وہ جاب کرتے خواتین کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے. پورا نظام ہی الٹ پلٹ ہو جائے گا، بڑا غرق ہو جائے گا پورے سسٹم کا. ہو رہا ہے، اب مزید ہو جائے گا. حجت الاسلام بنگلہ دیش. نماز کے قضا ہونے کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہے کہ فرض نمازوں کی قضا ہے، لیکن سنت کی قضا ہے یا نہیں؟ اگر قضا نہیں ہے تو وجہ کیا ہے؟ مہربانی کر کے وضاحت سے دلیل کے ساتھ جواب دے دیجئے. سنتوں کی قضا اس لیے نہیں ہے کہ سنت فرض نہیں ہے. تو اب نماز جب اپنے وقت سے آپ کی ساقط ہو گئی تو اب اس کے وہ جو سنتیں ہیں وہ تو اپنے ٹائم پہ تھی نا سنت. اب وہ ٹائم پہ جب وہ قضا ہو گئی ہے، یعنی ٹائم ہی ختم ہو گیا اس کا، تو قضا تو اس فرض نمازوں کی ہوتی ہے، واجبات کی ہوتی ہے. دیکھیں، آپ نے کسی کے ذمے، آپ کے ذمے کوئی قرضہ ہو تو آپ صرف وہ قرضہ لوٹاؤ گے نا جو آپ کے ذمے تھا. جو قرضہ ہے ہی نہیں وہ کیسے لوٹاؤ گے؟ تو سنت موقدہ یہ ذمے میں رہتی نہیں ہے، یہ تو اس کی ایک لاجک تھی. باقی حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے فجر کی سنتوں کے باقی کوئی کسی سنت کی قضا کی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی غزوہ خندق میں نماز قضا ہوئی تھی تو آپ نے قضا نہیں لوٹائی اس میں، یعنی سنتیں نہیں لوٹائیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فجر کی بھی قضا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے وہ بھی علماء کہتے ہیں یہ بہتر ہے، وہ سنت موقدہ نہیں رہتی، یعنی فجر کی سنتوں کی قضا سنت موقدہ نہیں رہتی، افضل رہتی ہے، بہتر ہے کہ وہ پڑھ لی جائے، وہ بھی ضروری نہیں ہے. باقی ٹائم کے اندر اندر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر سنت موقدہ اس کی تاکید ہے، اس کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے. ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، میرے شوہر کی آمدنی بھی بہت اچھی ہے الحمدللہ. اپنے گھر میں والدین اور مجھ سمیت سب کو حج بھی کروا چکے ہیں، مگر کبھی مجھے اور بچوں کو الگ سے باہر نہیں لے کر گئے. جہاں بھی گئے ہیں میری ساس اور نندے ساتھ ہی گئی. لا حول ولا قوت. میری شدید خواہش ہے کہ میں میرے شوہر کے ساتھ اکیلے عمرے پر جاؤں. کیا اسلام بیوی کو یہ حق نہیں دیتا؟ کیا ماں کی مرضی کے خلاف بیوی کو سفر پہ لے کر جانا ماں کی نافرمانی کے زمرے میں آتا